जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रीड राइट की ऑनलाइन सेशन है जी ये। और आज हम मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट के दूसरे इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल थिंकर एंड फिलोसोफर के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। एंड ही इज अल्लामा अबू जैद अब्दुर्रहमान इब्न खल्दून। ज़्यादा हम डिटेल में इनकी जो बैकग्राउंड है, हिस्ट्री है, और उसके ऊपर नहीं जाएंगे, बिकॉज इनको कंप्लीटली पढ़ने और समझने के लिए 1.5 घंटे का लेक्चर वैसे भी छोटा पड़ जाता है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट में और मुस्लिम रियासत साजी में, स्टेट क्राफ्ट में, उस पर हम ज़्यादा फोकस करें। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि अलामा इब्न खल्दून स्टूडेंट्स जो हैं ये 1332 में पैदा होते हैं और नॉर्थ अफ्रीकन मुस्लिम हैं ये बेसिकली। और 1406 के करीब आप इस दुनिया फानी से, जहान फानी से कूच कर जाते हैं। अगर आपकी हम बात करें रिलीजियस ओरिएंटेशन की, तो मालिकी स्कूल फिका जो है, मालिकी फिका, सुन्नी स्कूल के जो 4 फिका हैं, जिसमें सबसे पहले तो हनफी फिका आता है, फिर मालिकी है, फिर शाफी है, और उसके बाद हम्बली फिका है। तो उसमें से आप मालिकी फिका को फॉलो करते थे। नॉर्दर्न अफ्रीका के जो अफ्रीका का नॉर्थ वाला ऊपर वाला टिप है, वहाँ के आप बड़े मशहूर मुस्लिम स्कॉलर थे। बट ये जो अदवार हम इनके देख रहे हैं 14th सेंचुरी यानी 1332 और फिर 1406 तक, यानी 14th सेंचुरी पूरी की पूरी और थोड़ी सी टिप ऑफ द 15 सेंचुरीज ऑफ फर्स्ट डिकेड, जब तक आप दुनिया में रहे, तो ये वो दौर है जिसमें आप देखते हैं कि किसी भी तरह से एबेसिड कैलिफत जो थी वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी। और ज्यादातर एरिया जो एबेसिड कैलिफत के पास था, खिलाफत के पास था, वो सारे का सारा एरिया जो था बैजेंटाइन एम्पायर, और कुछ हद तक जो एबेसिड्स के पास ही सल्जूक थे, उन्होंने फिर ऑटोमन एम्पायर की जो थी डेवलपमेंट करना शुरू कर दी। तो अब इस्लाम का वो पीरियड नहीं रहा था जिस गोल्डन एज में मुसलमान को 2, 3 या 2.5 बर्रे आज़मों तक की हुकूमत किया करते थे, इनका पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम हुआ करता था। यही वजह है कि इब्न खल्दून के यहाँ हमें मिलता है कि आप फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एंड एवोल्यूशन ऑफ स्टेट क्राफ्ट के ऊपर बड़ी डिटेल में बात करते हैं। इब्न खल्दून की स्टूडेंट्स याद रखिएगा कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, लेकिन आपके यहाँ जो दो इम्पॉर्टेंट चीजें मिलती हैं वो ये मिलती हैं कि अंदलूसिया के अंदर उस वक्त कोई ऐसा स्कॉलर हमें नहीं मिलता था जो कि एट द सेम टाइम साइंटिफिक मेथोडोलॉजी को इस्तेमाल करता। याद रखिएगा जो साइंटिफिक मेथोडोलॉजी है टू एक्वायर नॉलेज, इसका ग्रीस में बहुत ज्यादा एहतमाम हमें नजर आता है। और लेटर ऑन फिर हम यही कॉन्सेप्ट्स वेस्ट में भी देखते हैं, जो बहुत से वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स हमने डिस्कस किए हैं, जिसमें हमें हॉब्स मिलता है, या उससे पहले अगर हम जाते हैं निकोलो मैकियावेली मिलता है, फिर जॉन लॉक की बात आती है, रोसो है, मैनुअल कांट है, यहाँ तक कि मोंटेस्की है, स्पिरिट ऑफ लॉ, जिसने किताब बड़ी शहर आफाक किताब लिखी। उसके अलावा हम देखते हैं कि इमैनुअल कैंट भी हमें मिलता है। फिर जो दौर था रूसो का, उसके बाद एक और बड़ी शख्सियत इंपॉर्टेंट हमें जेरेमी बेंथम के नाम से मिलते हैं। उसके अलावा हम देखते हैं हमें सरफेस पे उसी अदवार में 16वीं 17वीं 18वीं सदी में हमें और भी बड़े बड़े पॉलिटिकल थिंकर नजर आते हैं, जिसमें हमें जो इनलाइटमेंट पीरियड है वेस्ट का, उसमें ये साइंटिफिक मेथोडोलॉजी नजर आती है। बट इसका जो सहरा जाता है, इसकी जो मेजर कंट्रीब्यूशन है इस साइंटिफिक मेथोडोलॉजी को, साइंस को पॉलिटिकल साइंस में, हिस्ट्री में और रिलीजन में इंट्रोड्यूस कराने की, वो अल्लामा इब्न खल्दून की है। तो सबसे पहले हम लिस्टिंग कर लेते हैं, आउटलाइन देख लेते हैं कि आज हमने अल्लामा इब्न खल्दून की चूंकि कोशिश करनी है तमाम एस्पेक्ट को कवर करें। तो सबसे पहले तो हम उनकी साइंस ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री या ह्यूमन हिस्ट्री की जो साइंस है, जो उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई, बिकॉज ही वाज हिमसेल्फ वाज अ ग्रेटेस्ट ऑफ द हिस्टोरियंस। वो जो बड़े अजीम हिस्टोरियंस आज तक दुनिया में, उनमें से आप एक बड़े हिस्टोरियन है। तो साइंस ऑफ हिस्ट्री आपने इंट्रोड्यूस कराई। दूसरी लेवल पर आप चूंकि
मजहब के ऊपर भी काफी बात करते हैं, एक रिलीजियस थिंकर फिलोसोफर भी हैं, तो आपने हिस्ट्री ऑफ हदीस के ऊपर भी बड़ी गहरी नजर रखी और बड़ी बात की। इसी के साथ साथ आपने ह्यूमन सोसाइटीज को डिस्कस किया, यानी तीसरे दर्जे पर हम इनकी जो बात देखेंगे वो ह्यूमन सोसाइटीज को देखेंगे, यानी किसी भी मुल्क में, किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर जो नेशन स्टेट एग्जिस्ट करती है, कोई रियासत एग्जिस्ट करती है, उसकी कितनी अंदरूनी तौर पर तकसीम हो सकती है, जिसको हम कहते हैं रूरल लाइफ और अर्बन लाइफ। यानी जो रूरल लाइफ है बदावा से निकली है, बदवी जिंदगी, और जो अर्बन लाइफ है वो हदावा यानी हदवी जिंदगी या हदावी जिंदगी। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, डिटेल में करेंगे। इसके साथ साथ आपने एक और बड़ा नया कॉन्सेप्ट दिया जो उससे पहले दुनिया में उस तरह से न देखा जाता था, न पढ़ा जाता था, न सुना जाता था, न समझा जाता था, जिसको हम बोलते हैं इल्मुल इमरान, इमरानियात। यानी अमरानियात का कॉन्सेप्ट देने वाले आप हैं, और इसीलिए आपको फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहा जाता है कि सोशियोलॉजी के ऊपर पहली बेहतरीन तसनीफ जो है मुकदमा के अंदर हमें मिलती है। और मुकदमा बेसिकली ऐसी किताब है जिसके मतलब सैकड़ों चैप्टर्स और उसकी फसलें हैं, यानी फसल 1, फसल 2, फसल 3, और हर एक चीज में आपने हर एक सिस्टम का मुकदमा बयान किया है। और इलामा इब्ने खल्दून ने सिर्फ और सिर्फ शहरी और देहाती जिंदगी यानी अर्बन और रूरल लाइफ के बारे में नहीं बात की, बल्कि इन्होंने टेम्परेचर जोन के अकॉर्डिंगली इंसानों को भी तकसीम किया। इन्होंने डिटेल में बात की कि ह्यूमन साइकोलॉजी क्या होती है, ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है, सर्द इलाके के रहने वाले लोग किस तरह सोचते हैं, गर्म इलाके के रहने वाले लोगों की जिंदगी क्या होती है, वो किस तरह सोचते हैं, उनकी डिसीजन मेकिंग कैसे होती है, सहराई लोगों का क्या अंदाजे फिक्र होता है। इसी तरह हम देखते हैं कि जो लोग प्लेन्स पर रहते हैं, एग्रेरियन सोसाइटी है, ग्रीनरी जिनके पास है, मवेशी और फसलें होती, उनकी क्या साइकोलॉजी है, जंगलों में रहने वाले लोग क्या सोचते हैं। इसी तरह जो खुश्क पहाड़ के रहने वाले लोग हैं, जो समंदर के करीब रहते हैं, या जो आइलैंड में रहने वाले लोग हैं जजीरों पर, यानी आपने हर तरह के लोगों को उनके टेम्परेचर जोन के अकॉर्डिंगली उनके बिहेवियर की स्टडी भी की, और यहाँ से जो साइकोलॉजी या ह्यूमन बिहेवियर का इल्म है उसने भी जन्म लिया। इसके अलावा जो आपकी बड़ी एक और कंट्रीब्यूशन ये है कि आपने इंसानी जो इकोनॉमी है, जो रियासतें जिसके ऊपर आज भी आज के दौर में तो हम 5th जनरेशन वॉरफेयर में, जिसको मैं 6th जनरेशन वॉरफेयर भी कहता हूं, इसमें तो इकोनॉमिक जोन बन चुके हैं और सॉफ्ट पावर की दुनिया है। इसके ऊपर आपने बड़ी बात की, और इलामा इब्ने खल्दून को जहां साइंटिफिक हिस्टोरियन होने का एजाज मिलता है, वहीं पर आपको फादर ऑफ सोशियोलॉजी का भी एजाज मिलता है। उसके साथ साथ जो टर्म आजकल हम इस अपने जदीद दौर में सुनते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, जिसको हम पॉलिटिकल इकोनॉमी कहते हैं, और आजकल के दौर में आईआर पॉलिटिकल साइंस जो एमफिल पीएचडी या बीएस ऑनर्स की कोर्सेज हैं, उसमें इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी या ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी के जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ते, सुनते और समझते हैं स्टूडेंट्स, इनकी भी जो आगाज करने वाली शख्सियत हैं, इस पॉलिटिकल इकोनॉमी को डिफाइन करने वाली शख्सियत हैं रियासत, और रियासत के अंदर मौजूद सियासत और मईशत के जो कम्बिनेशन है, और इस कम्बिनेशन को किस तरह यूटिलाइज करना चाहिए, तो इसके मौजद और इसका सेहरा भी इलामा इब्ने खल्दून के यहाँ ही चलता है। इसके साथ साथ आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, या जिसको आज हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसी कहते हैं, शहरों की किस तरह बनावट होनी चाहिए, टाउन प्लानिंग कैसे होनी चाहिए, यानी अगर आप डिटेल में इलामा इब्ने खल्दून की 2 बड़ी शाहरा आफाक किताबें पढ़ें तो इंसानी अकल दंग रह जाती है कि 1332 से लेकर 1406 में, यानी आप 1406 में दुनिया से चले गए, तो अपनी जिंदगी की अवाइल उम्री में, बचपन में, जवानी में तो आप इतने बड़े मौल्लम मुफक्कर और इतने बड़े स्कॉलर नहीं थे। तो आपके पास जिंदगी में बहुत कम ऐसा टाइम आया होगा जिसमें आपने तदब्बुर न किया हो। तो ये मुसलमानों को एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन मिलती है, और इस कंट्रीब्यूशन का काफी हद तक हिस्सा जो है वो हमें अब्बासी खलीफा हारून रशीद को भी देना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने ही बगदाद में जब बैतुल हिकमत की बुनियाद रखी, द हाउस ऑफ विजडम, और इल्म को जो है वो एक जगह इंक्लूसिवनेस के पर्सपेक्टिव में इंट्रोड्यूस कराया, यानी
عرب کا علم بھی اور عجم کا علم بھی، یعنی عجم کا جتنا علم تھا، یعنی غیر عرب کا جتنا علم تھا، گریک تھا، ویسٹ تھا، چائنیز فلسفی، کچھ بھی اس وقت چل رہا تھا، ایون کہ جو پرانے ادوار کے دور ہم دنیا میں دیکھتے ہیں جس میں ہمیں ایجپٹین تہذیب بھی نظر آتی ہے، سومیرین سٹی سٹیٹ 3500 BC کا علم بھی نظر آتا ہے، تاریخ، جغرافیہ، ہسٹری، آرکیولوجی، مذہب، سائنس، سائنس کی بھی ڈفرینٹ ویریئنٹس اور فارمز، ان تمام علوم کو جو ہارون الرشید عباسی خلیفہ ہے انہوں نے عربی میں ٹرانسفر کیا، ٹرانسلیٹ کروایا، اور پھر عرب کے جتنے بھی قوانین اور جو علوم تھے جس میں اینتھروپولوجی جس کو ہم کہتے ہیں کہ قبائل کا علم اور آپ کی وراثت کا علم، اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سے علوم جو ہیں ان کو بھی دوسری زبانوں میں ٹرانسلیٹ کیا گیا۔ تو یہ بڑا ایسا دور تھا جس سے ابن خلدون کو علم حاصل کرنے کے لیے ٹریول کرنے کے دوران بہت سے ایسی اپرچونٹی ملتی تھی جس کی وجہ سے وہ اپنے علم کو انہانس بھی کرتے تھے۔ ابن خلدون یاد رکھیے گا اسٹوڈنٹس ایک بہترین اور مشہور ٹریولر بھی ہے، آپ نے دنیا کے بہترین حصوں کو ٹریول بھی کیا ہے، کچھ مجبوری میں کیا ہے اور کچھ آپ نے اپنے شوق کے تحت کیا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو انشاءاللہ آج کے اس چھوٹے سے ٹائم پیریڈ 1.5 گھنٹے کے لیکچر میں ہم کوشش کریں گے سم اپ بھی کریں اور انڈرسٹینڈ بھی کریں، اور یہ جو ملٹی ورس کنٹریبیوشن اور پرسنالٹی ہے علامہ ابن خلدون کی، اس کو گریسپ بھی کریں اور اپنی فیوچر لرننگ کے لیے بھی ان سے کچھ ہم بہترین میسیجز بھی لیں۔ ابن خلدون کی جو کتاب ہے مقدمہ اسٹوڈنٹس، یہ بیسیکلی 1377 میں آپ نے لکھی تھی، اور تب آپ ایک ایریا تھا افریقہ کے اندر، ڈیزرٹ آف افریقہ، وہاں پر موجود تھے۔ اس کتاب کے بیسیکلی تو دباچے کے طور پہ یہ کتاب لکھی گئی تھی، کیونکہ جو ابن خلدون کی مشہور کتاب ہسٹری ہے اس کا اس کو انیشلی طور پر دباچہ بنایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ آپ کی ایک اور بڑی مشہور کتاب ہے جس کو کتاب الابرار کہا جاتا ہے، جس کے 7 والیوم ہیں، اور ہسٹری آف ابن خلدون بڑی مشہور کتاب ہے، اس کے بھی کوئی 8 سے 10 والیوم ابھی ٹرانسلیٹ اردو میں بھی ہو چکے ہیں۔ اس کتاب کا جو دباچہ تھا، جو آپ سمجھ لیں شروع کا حصہ جو ہوتا ہے، اس کو مقدمہ کہا گیا تھا، اور اس مقدمے میں آپ دیکھ لیں ایک الگ علم کا پورا سمندر انہوں نے چھپایا ہوا تھا، جس کو اب الگ سے مقدمہ کے طور پر پڑھایا اور سکھایا جاتا ہے اور اس سے علم حاصل کیا جاتا ہے۔ تو آج ہمارا جو فوکس ہوگا وہ مقدمہ کے اوپر ہی ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سائنس آف ہسٹری، اس کے بارے میں آپ نے کیا کہا۔ سائنس آف ہسٹری جہاں تک اسٹوڈنٹ ہے، ابن خلدون کے ہاں کچھ سائنٹیفک رولز سیٹل کیے گئے تھے جو آج کی ماڈرن ریسرچ میتھڈولوجی جن کو فالو کرتی ہے۔ یعنی ہمارے ہاں اگر آپ دیکھیں، چاہے نیچرل سائنسز ہوں چاہے سوشل سائنسز ہوں، جب ہم ہسٹری کو پڑھتے ہیں تو اس کو پڑھنے کے لیے کچھ رول سیٹلڈ ہے آج کی دنیا میں۔ یہ وہی رولز اور پرنسپل ہیں جو تاریخی طور پر ابن خلدون نے ہی ڈیوائز کیے تھے۔ اس کی میں ایک مثال دیتا چلوں کہ ابن خلدون کے ہاں تاریخ کو پڑھنا اور تاریخ کو سچ یا جھوٹ کے پیراہے میں انڈرسٹینڈ کرنا بڑا ضروری ہے۔ یعنی تاریخ دان جو لکھ رہا ہے کیا وہ سچ ہے، یا تاریخ دان نے جو چیز آپ تک پہنچائی کیا تاریخ میں حقیقت میں وہ ایونٹ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا۔ یہاں پر ایک بات ملحوظ خاطر بتاتا چلوں کہ بہت سے مسلم اسکول ڈیولپ ہوئے ہیں تاریخی طور پر ایبیسیڈ کے دور کے بعد اور ایبیسیڈ کے دور کے دوران بھی۔ ایبیسیڈ نے خود بھی سنی اسکول لانچ کیا تھا حنفی فقہ کے تحت، اور اس کے دوران جو جعفری فقہ ہے شیعہ اسکول وہ بھی ایگزسٹ کرتا تھا تب، اور فردر پھر بر صغیر اور دنیا کے باقی علاقوں میں آپ دیکھتے ہیں شافعی اسکول بھی ہے، مالکی اسکول بھی ہے، حنبلی اسکول، بہت سے اسکولز ڈیولپ ہوئے۔ تو یہ جو اسکول ڈیولپ ہوئے یہ 2 وجوہات پہ ڈیولپ ہوئے۔ ابن خلدون کا ماننا یہ ہے، پہلی وجہ تو یہ تھی کہ انٹرپریٹیشن جو تھی وہ ڈفرنٹ ہو گئی، یعنی کسی ایک واقعہ، قرآن کی آیت یا حدیث، ان کے مقام اور ان کے نزول اور ان کے وہ وقت جس وقت ان انسٹرکشنز کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین نے ادا فرمایا تھا، اس کی انٹرپریٹیشن الگ ہو گئی، اور اس کے اکارڈنگلی ڈویژن بھی نظر آتی ہے ہمیں بہت سے مقامات پر اور بہت سے کانسیپٹس میں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بتاتے ہیں کہ جب تاریخ لکھی گئی تو اس تاریخ کو بعض اوقات منور بھی کیا گیا،
یعنی انسیڈنٹ کو اس طرح سے بیان کیا ہی نہیں گیا جس طرح سے انسیڈنٹ اکر ہوا. اب اس کے لیے آپ کچھ رول وضع کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ تاریخ کا علم اگلی جنریشن تک پہنچانے کے لیے کون کون سے رولز دیکھنے پڑتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کے ہاں بڑی خوبصورت بات یہ کی جاتی ہے کہ جو سائنس آف ہسٹری ہے اس کے لیے جب آپ ہسٹری کو انڈرسٹینڈ کریں یا تاریخ کو پڑھیں تو دیکھیں کہ تاریخ میں جو کوئی واقعہ ذکر کیا گیا ہے وہ کتنی ترتیب کے ساتھ باقی کتب اور باقی لوگوں نے بھی ذکر کیا ہے. یعنی وہ کیا ایک اکیلا ہی واقعہ ایک جگہ ہی ذکر ہوا ہے. دوسرا رول آپ نے یہ بتایا کہ واقعے کو ذکر کرنے والا شخص اس جگہ سے کیا افیلیشن رکھتا بھی تھا یا نہیں رکھتا تھا. فار ایگزامپل اگر کسی شخص سے متعلق آپ 1000 سال پرانا کوئی واقعہ سنتے ہیں تو آپ کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے کہ کیا وہ وہاں کا رہائشی بھی تھا یا نہیں تھا, یا اس نے بھی وہ واقعہ کسی سے سنا ہے. تو یہاں سے آپ کو معلوم پڑ جائے گا کہ وہ واقعہ کتنا سچا اور کتنا جھوٹا ہے. تیسری بات آپ یہ کیا کرتے تھے کہ اسی انسیڈنٹ کے تاریخ کے اس انسیڈنٹ کے آسپیکٹ کو بھی دیکھیں کہ جس جگہ پر وہ انسیڈنٹ وقوع پذیر ہوا کیا اس جگہ کی جو حجم تھا والیوم تھا اس کے قابل تھا کہ وہ انسیڈنٹ وہاں ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل جس طرح بہت سے ایسے قصے یا بہت سی ایسی ہسٹوریکل چیزیں ہم تک پہنچی ہیں جس میں جو جنگ کا ذکر کیا گیا ہے اور بہت سے صحابہ کرام سے متعلق ان کے سٹے کا ذکر کیا گیا ہے, تو ابن خلدون کہتا ہے کہ کیا وہ جگہ اس قابل تھی کہ وہاں اتنے لوگ ٹھہر سکتے تھے, اتنے گھوڑے یا اونٹ باندھے جا سکتے تھے, کیا وہاں قریب کوئی چراگاہیں موجود تھی جہاں پر یہ انسیڈنٹ کوٹ کیا جا رہا ہے. تو اس طرح کی بہت سی ڈیٹیلز آپ نے کی. اور چوتھی امپورٹنٹ چیز ابن خلدون کہتے ہیں اسٹوڈنٹس کہ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جس تاریخ دان کے ہاں یہ واقعہ سب سے پہلے لکھا گیا کیا وہ تاریخ دان حقیقت میں علم تاریخ کو جانتا تھا, یعنی وہ خود بھی کوئی ہسٹورین تھا, اس نے علم تاریخ سیکھا تھا. اور پانچویں جگہ پر ابن خلدون کہتے ہیں جو پانچواں رول وہ ڈیزائن کرتے ہیں اس کے لیے کہ کیا وہ شخص خود تو انفلوئنس نہیں تھا, یعنی واقعے کو لکھنے والا شخص نیوٹرل تھا, پریجوڈس تھا یا نان پریجوڈس تھا, کس سٹیٹس میں تھا. اور چھٹے جگہ پہ آپ رول وضع کرتے ہیں کہ جو بھی اس واقعے کو لکھ رہا ہے اس کو اس واقعے کو لکھنے کی وجہ سے کیا کوئی پین یا گین مل رہا تھا, یعنی اگر وہ واقعے کو نہیں لکھتا تو اس کا نقصان تھا, اور اگر واقعے کو لکھتا تو اس کا کوئی مالی فائدہ تو نہیں تھا. یعنی اکثر ہم دیکھتے ہیں تاریخ مسلم تاریخ زیادہ تر سلاطین نے خود لکھوائی ہے, تو کیا وہ سلاطین اپنے حصے کی بات یا اپنے حصے کی جو آپ سمجھ لیں کمیاں تھی, نقصانات تھے, یا ان کی جو ڈس ایڈوانٹیجز تھے یا ان کی جو لیکنگز تھی, کیا وہ اس کو بھی لکھواتے ہیں یا وہ اپنی تعریفیں ہی لکھواتے ہیں. تو اس طرح تاریخ کو سائنٹیفک ماڈل سے سائنٹیفک پیرامیٹر سے گزارنے کی بات پہلی بار 14ویں صدی میں اگر کسی نے کی تو وہ علامہ ابن خلدون ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کا جو کتاب ہمارے پاس آج کے دور میں موجود ہے, اور میں نے 2009 میں پہلی بار جب مقدمہ ابن خلدون اردو میں پڑھا تو میں بہت حد تک پریشان اور دنگ بھی رہ گیا. اس کی ریزن یہ تھی کہ ابن خلدون نے ہر اس آسپیکٹ پہ ڈیٹیل میں بات کی ہے جس پہ جو نارملی جب ہم کبھی خود سوچتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ آپ نے اتنی گہرائی تک چیزوں کو کیسے انویسٹیگیٹ کیا. یعنی بینگ اے ریسرچر جب میں ان چیزوں کو دیکھتا ہوں, ریسرچ اسکالر اس کو دیکھتا ہوں, تو مجھے بڑی تقویت ملتی ہے کہ جب تاریخ پہ حقیقی طور پر تحقیق کی جائے تو یہ جو بیسک پرنسپلز ہیں یہ بہت زیادہ ضروری ہیں. یہاں سے آگے چلتے ہیں اور دوسرا امپورٹنٹ آپ کا جو کنٹریبیوشن ہے, جس طرح میں مقدمہ میں بتا رہا تھا کہ مقدمہ میں بہت سے انسیڈنٹ کو آپ نے جعلی اور غلط بھی قرار دیا, بہت سے بادشاہوں, حکمرانوں اور سلاطین کے اوپر لگنے ہوئے الزام کو بھی آپ نے کہا وہ ثابت نہیں ہو سکتے. اسی طرح ایک بڑا امپورٹنٹ انسانی تاریخ کا ایک واقعہ ہے, میں اس کو اسلامی تاریخ کا نہیں بلکہ انسانی تاریخ کا واقعہ بھی کہوں گا, جو کہ کربلا میں پیش آتا ہے. ابن خلدون وہ واحد ہسٹورین اور ریسرچر ہیں جنہوں نے پہلی بار اس انسیڈنٹ اور اس واقعے اور اس حادثے کے بارے میں حقائق جانے اور یہ بتایا کہ ایز اٹ از یہ واقعہ ہوا تھا, اور کوئی ایسا شواہد نہیں ملتے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو
کسی ایسے شخص نے یا ایسے گروہ نے شہید کیا ہو جو وہاں پر شاید ڈاکہ کرنے آئے تھے، کیونکہ اکثر کتب میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ کسی ڈاکوؤں کے ہاتھ آ گئے، ان کا جو قافلہ تھا یا ان کو لوٹ مار کر کے تکلیف پہنچا کے دنیا سے مطلب دنیا فانی میں شہید کر دیا گیا، یا بعض کا ہمیں ملتا ہے کہ یزید کو علم نہیں تھا شمر کے بارے میں بہت سی چیزیں۔ تو اگر آپ مقدمہ ابن خلدون دیکھیں تو اس میں ابن خلدون ان باتوں کی نفی کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ کربلا کا واقعہ پیش آتا ہے، حادثہ ہوتا ہے، شمر کی فوجیں آتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یزید کے متعلق اور اس کی حکومت کے متعلق بہت سے واقعات پہ آپ بات کرتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ تاریخ میں ایگزسٹ ہوا ہے۔ ہاں، اس وقت چونکہ ملوکیت کا دور تھا اور تاریخ کو کافی حد تک بائسڈ ویو سے، پریجڈس ویو سے لکھا گیا، تو اس لیے اس میں ابہام پیدا کیا گیا۔ تو آج کے دور میں یہ آپ دیکھتے ہیں کہ اب اس پہ اور بہت سی ریسرچ بھی ہو چکی ہیں، لیکن اس کا پہلا آغاز 14ویں صدی میں علامہ ابن خلدون نے کیا، جب جو عجم کا مسلم ورلڈ تھا، یعنی غیر عربی بولنے والے لوگ تھے، ان کو اس بات پر کنفیوز کیا جاتا رہا کہ یہ ایسا کوئی واقعہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے، اور امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی گروہ نے یا کسی ایسے ڈاکوؤں کے گروہ نے قتل کر دیا جو لوٹ مان کرنے آئے تھے، بلکہ ایسا کوئی واقعہ تھا ہی نہیں، بلکہ وہ تو اپنے نارمل سفر پر جا رہے تھے۔ تو اس کے اوپر اتنی بڑی تحقیق کرنا اور اتنی دلیل کے ساتھ بات کرنا وہ پھر لمبی بات ہو جائے گی، آپ مقدمہ میں دیکھیں تو اس کے اوپر آپ نے پوری فصل باندھی ہے۔ دوسرا علم اور دوسری بڑی تحقیق ابن خلدون کے حصے جو آتی ہے وہ ان کی ریلیجیس کنٹریبیوشن ٹو دا اسٹڈی اور ورک آف ٹریڈیشن، یعنی احادیث کے اوپر آپ نے بات کی، اور چونکہ آپ سے پہلے احادیث کا بہت سا کام ہو چکا تھا، جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ احادیث کی جو پہلی کتاب ہے امام مالک، موطا امام مالک ہے، تو obvious سی بات ہے ابن خلدون اس کو ایکنالج بھی کرتے ہیں اور اس کے رولز کو بھی مانتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث کی جتنی بھی اقسام بیان کی گئی ہیں وہ منون ٹھیک ہیں، اور ان میں بہت سی ایسی احادیث کو بھی ملایا گیا ہے جو قرآن سے ٹکراتی تھی، جن کا جو راوی تھے وہ کمزور تھے، وہ ضعیف تھی، اور بہت سی ایسی چیزیں آپ نے کی جس میں حدیث کے علم اور ذخیرہ حدیث کی اوتھینٹسٹی کے اوپر بھی آپ نے بات کی۔ وہ چونکہ جب ہم علامہ ابن خلدون کی مسلم کنٹریبیوشن پڑھتے ہیں، یا ہم اس کو ہسٹری آف اسلام میں پڑھتے ہیں، یا پھر علامہ ابن خلدون کو مسلم لا اینڈ جورسپروڈنس کی ہسٹری میں پڑھتے ہیں، تو تب ہم اس پہ زیادہ بات کرتے ہیں، چونکہ ہمارا آج کا جو ایریا اور ٹاپک ہے وہ پولیٹیکل سائنس اور مسلم پولیٹیکل تھاٹ سے ریلیٹڈ ہے، تو اس وقت ہم اس ایریے پہ زیادہ بات نہیں کریں گے، اس کو اسکپ کر دیں گے، اور ہم آگے جائیں گے اور بات کریں گے آپ کی جو تھیری ہے آف اسٹیٹ کی، یا تھیری ہے پاورفل اسٹیٹ کی، یا اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں تھیری آف فارمز آف اسٹیٹ، یعنی کسی بھی ریاست کی کتنی فارمز یا شکلیں یا حالتیں ہو سکتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ کیا کوئی ریاست ایک ہی حالت میں رہتی ہے یا اس کی حالت تبدیل ہوتی ہے۔ تو اس کو اگر میں ایک سینٹینس میں بیان کرنا چاہوں، اس پہ ایکسپلینیشن پہ تو ہم بات کرتے ہیں، لیکن اگر ایک سینٹینس میں اسٹوڈنٹس میں بات کرنا چاہوں تو میں اس کے بارے میں کہوں گا کہ ابن خلدون نے پورے کا پورا ایک سٹرکچر ڈیفائن کر کے بتا دیا، اور ایک ایسی تھیری بیان کر دی جس سے آپ کے دنیا میں جانے کے بعد سے لے کر اب تک قریباً 1406 سے لے کے آج ہم 21ویں صدی میں ہیں، 2021 میں بیٹھے ہیں، اور 2021 میں کے ابھی آخری 2 ہفتے چل رہے ہیں، یعنی دسمبر 18 میں بیٹھے ہیں، یعنی 18 دسمبر 2021 میں، تو آج دن تک اگر علامہ ابن خلدون کی وفات سے آج دن تک کی بھی ویلیڈیٹی آف ہز تھیری آف اسٹیٹ دیکھی جائے تو 100% ویلڈ ہوتی ہے، کیونکہ جتنی اقسام آپ نے اور جتنی ایوولوشنری فیزز اور حالتیں ریاست کی آپ نے بیان کی ہیں، دنیا کی کم و بیش ساری ریاستیں ان حالتوں سے گزرتی ہیں، گزر رہی ہیں یا گزر چکی ہیں، جو تاریخ میں ہمارے پاس ثبوت کے طور پر 600 سال سے ہمارے پاس علامہ ابن خلدون کے وفات سے آج تک کے 600 سال 700 سال جو گزرے اس میں ہمیں ملتی ہیں۔ پہلی بات جو آپ نے کی وہ یہ کی کہ کوئی بھی اسٹیٹ جو ہے وہ 5 بیسک حالتوں سے گزرتی ہے، 5
बेसिक जिसको आप कह सकते हैं कंडीशंस उसको फेस करनी पड़ती हैं। नंबर 1, कोई भी स्टेट सबसे पहले बर्थ की स्टेट पे जाती है, यानी एट द स्टेटस ऑफ बर्थ, यानी कोई भी रियासत सबसे पहले मार्ज़े वजूद में आती है, बनती है, फाउंड होती है, पैदा होती है। दूसरी स्टेज उसकी होती है ग्रोथ की, और तीसरी स्टेज उसकी होती है मैच्योरिटी की, और चौथी स्टेज में आप कहते हैं कि जो चौथी हालत किसी भी रियासत की होती है उसको क्रिटिकल हालत कहा जाता है उस रियासत की, जिसमें वो स्टेज, वो जो रियासत है, वो स्टेट जो है, या तो मैच्योरिटी के बाद मेंटेनेंस की तरफ जाएगी और एम्पायर की सूरत इख्तियार कर लेगी, क्योंकि जब वो ग्रो कर गई है, मेंटेन हो गई है, तो अब वो एक्सपेंड करेगी। या फिर ये क्रिटिकल हालत इसलिए भी चौथी स्टेज कहलाती है कि मैच्योरिटी की स्टेज के बाद बाज़ औक़ात डिक्लाइन भी आना शुरू हो जाता है। तो ये भी हो सकता है कि वो रियासत जब चौथी स्टेज पर जाए तो स्पॉइलेज की तरफ चली जाए और उसके बाद उसका डिके हो जाता है। यानी अगर तो वो चौथी स्टेज पर जाके, मैच्योरिटी की स्टेज पर जाके वो रियासत जो है मेंटेन हो जाती है, तो वो फिर एक्सपेंशन की तरफ जाएगी, अपनी रियासत को बड़ी करेगी और स्टेट से एम्पायर बन सकती है। लेकिन अगर वो अंदरूनी टूट फूट का शिकार हो जाती है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आती है, तो वो मेच्योरिटी की एज के बाद स्पॉइलेज पे भी जा सकती है, और स्पॉइलेज के बाद डिके यानी डैमेज, और आखिरी हालत है एंड हो जाता है, स्टेट का डिमाइज हो जाता है। ये पांचवी हालत है। और उसके बाद आप इस सर्कल को फिर चलाते हैं और कहते हैं जब कोई स्टेट मरती है, टूटती है, डिमाइज हासिल करती है, खत्म होती है, तो फिर कोई किसी या रियासत का हिस्सा बन जाती है या उसमें से रियासतें निकल आती हैं। तो उधर से फिर एक नया लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाता है रियासतों का, एवोल्यूशन का, कि फिर किसी और स्टेट की बर्थ होगी उसके अंदर से, और आहिस्ता 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 फिर वो ग्रो करेगी, मेच्योरिटी पे जाएगी, और अगली स्टेज या स्पॉइलेज या मेंटेनेंस है, अगर मेंटेन करेगी तो एक्सपेंड करेगी, स्पॉइल होगी तो डिके होगी, डिके के बाद फिर बर्थ एंड ग्रोथ होगी। तो ये बड़ी खूबसूरत आपने इनकी बात की। अब हम स्टेज वाइज देखते हैं, स्टेज 1 पे किसी भी रियासत की हालत क्या होती है। तो आप कहते हैं जो स्टेज 1 है ना, इसको कहते हैं द डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ अ स्टेट। जब कोई स्टेट बर्थ हासिल कर लेती है, पैदाइश तक पहुंच जाती है, जिस तरह पाकिस्तान फाउंड हुआ सब कॉन्टिनेंट में से, उधर से भारत फाउंड हो गया तो 2 रियासतें बन गई। अब इस रियासत को स्टेज 1 पे क्या जरूरी है? डेवलपमेंट। और वो डेवलपमेंट आप कहते हैं पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी पॉलिटिकल डेवलपमेंट की भी जरूरत होती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जरूरत होती है, और एक और चीज है कि इस स्टेज पर जो सॉलिडेरिटी है, आपस में प्यार, मोहब्बत, इत्तेहाद, सूबों या जिनको कहते हैं छोटी छोटी रियासतों का उस बड़ी रियासत के अंदर आपस में मिलजुल कर रहना, यानी यहाँ पर अगर इस स्टेज पे कहीं डिवीजन आ जाए तो स्टेट जो है वो बर्थ तो हासिल कर लेती है, ग्रोथ नहीं हासिल करती। फिर उसकी बर्थ और ग्रोथ के दरमियान कई डिकेड्स का टाइम आ जाता है। मसलन एक स्टेट ने बर्थ तो हासिल कर ली लेकिन अपने अंदरूनी मसाइल में फंसी रही, तो फिर वो ग्रो नहीं करेगी, क्या पता 50 या 100 साल बाद ग्रो करे, और क्या पता बर्थ से आगे जा ही ना सके, किसी और का हिस्सा बन जाए। इस स्टेज पर अल्लामा इब्ने खल्दून कहते हैं कि जो रूलर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा अकोमोडेटिंग होते हैं, और वो बहुत ज्यादा अपनी आवाम का ख्याल भी रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कलेक्टिव सॉलिडारिटी चाहिए होती है। उन्होंने रियासत चूंकि अभी नई नई बनी है, तो वो चाहते हैं कि रियासत में यूनिटी रहे, यकजानियत रहे, और उस यूनिटी और यकजानियत की वजह से वो रियासत कायम भी रह सकती है। और इसलिए जो रूलर्स हैं वो अवाम के दरमियान और अपने दरमियान गैप नहीं रहने देते, बल्कि इन्वॉल्व होते हैं लोगों के साथ, उनके मसाइल का हल करते हैं, ताकि अवाम और रियासत एक पेज पर रहे। और अगर कोई भी दूसरी रियासत जो इस नई बनी हुई रियासत पे कब्जा करना चाहे, इसको नुकसान पहुंचाना चाहे, तो वही अवाम आर्मी की सूरत में इनके लिए काम करे, क्योंकि रियासत अभी बनी है तो अभी इतना बर्डन तो नहीं उठा सकती कि इतनी बड़ी आर्मी बना ले। तो उस वक्त उसकी सॉलिडेरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, उसकी असबियत बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। उसके अलावा वो ये कहता है कि जो अवाम के सेंटीमेंट्स हैं, स्टूडेंट याद रखिएगा, जब कोई रियासत बनती है, पैदा होती है, फाउंड की जाती है, तो अवाम के सेंटीमेंट का वो बड़ा ख्याल रखती है, क्योंकि अवाम के सेंटीमेंट की वजह से ही उस रियासत ने आगे की तरफ ग्रो करना है, ऊपर की तरफ जाना है। उसके बाद हम देखते हैं स्टेज 2 आ जाती है। रियासत जब एक स्पेसिफिक लेवल अटेन कर लेती है
عوام کے ساتھ اس کی سالیڈیرٹی بن جاتی ہے اسٹوڈنٹس. اس کے بعد اگلی سٹیج ایسی ہوتی ہے جس سٹیج میں اب اس ریاست کو اپنی سوشل سیکٹر ڈیولپمنٹ کرنی ہے, نئی فارم آف اکانومی یا جو اچھی اکانومی کے اپرچونٹیز ہیں ان کو بڑھانا ہے, امپلائمنٹ کریٹ کرنی ہے, بزنس کریٹ کرنا ہے, اور اپنی نیڈز خود پوری کرنی ہے. یعنی اپنی نیڈز میں آ جاتی ہیں, اس کی خوراک کی نیڈز آ جاتی ہیں, ان کی جو سڑکیں بنانی ہیں, انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے کی نیڈز اس میں آ جاتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی اکنامک پالیسیز ہیں وہ جو ہے عوام کے فرینڈلی ہونی چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ علم میں, تعلیم میں, سائنس میں, ٹیکنالوجی میں, جو بھی اس وقت کے علوم ہیں اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور ایک اور بڑی چیز کی جاتی ہے کہ یہاں پر جو رولرز ہوتے ہیں, obviously بات ہے جنہوں نے ریاست بنائی ہوگی وہ فاؤنڈنگ فادر ہوتے ہیں, اگر تو وہ زندہ رہ جاتے ہیں تو وہ پھر ایبسولوٹ کنگ شپ کی طرف جاتے ہیں. زیادہ تر ریاستوں میں یہی ہوتا ہے کہ جو فاؤنڈنگ فادر ہیں اگر ان کی لمبی عمر ہے اور وہ ریاست کو ہی چلا رہے ہیں تو ان کو کوئی چیلنج تو کرتا نہیں ہے. تو زیادہ تر ایسی ریاستوں میں اگر ڈیموکریٹک سسٹم آ بھی جائے تو زیادہ تر وہ انہی لیڈرز کو چنتی ہے ان کی عوام, جو جنہوں نے وہ ملک ان کے لیے بنایا ہوتا ہے. دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک اور پرابلم آ سکتی ہے کہ جو فاؤنڈنگ فادر ہیں وہ ریاست کو جس ماڈل پہ چلانا چاہتے ہیں اس کے اکارڈنگلی ان کو اپنی بیوروکریسی, جوڈیشری اور سسٹم کو ڈیولپ کرنا ہوتا ہے. اگر وہ فاؤنڈنگ فادر زندہ نہ رہ سکے سٹیج 2 تک پہنچنے تک یا سٹیج 2 پہ پہنچ کر, تو ان کے بعد میں آنے والی جو طاقتیں ہوتی ہیں, جو پولیٹیکل پارٹس ہوتی ہیں, وہ بہت حد تک اس اسٹیٹ کے ریسورسز کو سٹیج 2 پر مینیپولیٹ بھی کر سکتی ہیں, اور بعض کا ریاستیں گروتھ پراپر حاصل ہی نہیں کر پاتی. کیوں؟ کیونکہ جو اس ریاست کو بنانے والے کا ویژن ہوتا ہے اس سے تھوڑا سا ڈی ٹریک ہو جاتی ہے. ایک اور چیز بھی یہاں پر وہ کہتا ہے کہ جتنی بھی سسٹمز ہوتے ہیں گروتھ والی ایج میں ان کو ری ڈیزائن کیا جاتا ہے. باقی ریاستوں کے نظام کو دیکھا جاتا ہے, جس طرح ماڈل آف بیوروکریسی ہے, اگر کسی اور ملک میں بہتر چل رہا ہے تو آپ اس طرح کی بیوروکریسی بنائیں گے, جوڈیشری بنائیں گے, نظام بنائیں گے. اور اگر کوئی ماڈل آپ کے پاس آلریڈی موجود ہے, جس طرح اسلامک ماڈل پہلے سے موجود تھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاست کا ایک پورا سٹرکچر ریاست مدینہ میں بنا دیا تھا, تو بعد میں آنے والے خلفائے راشدین کو یا ان کے بعد میں آنے والے جتنے بھی حکمران, جس کو آپ سلطان کہیں, ملوک کہیں, جو بھی سلسلہ تھا, لیکن اس میں اسلام کی ایکسپینشنزم اور گروتھ کیوں ہوئی؟ کیونکہ آلریڈی ایک ماڈل پہلے سے تھا جس کو وہ فالو کر رہے تھے. سٹیج 3 پہ وہ کہتے ہیں, جس سٹیج کو ہم نارملی کہتے ہیں میچورٹی کی ایج, یعنی اب ریاست بن بھی چکی تھی, گرو بھی کر چکی ہے, اب میچور ہو گئی ہے. اس سٹیج پر ابن خلدون کہتا ہے کہ کوئی بھی ریاست جو ہے وہ رسک نہیں لینا چاہتی. تو ریاست کیا کہتی ہے کہ بجائے جو لوگ اس سٹیج 1 پر گروتھ کی سٹیج پہ کسی ریاست کے ساتھ جڑے تھے یا اس ریاست کی حفاظت کرتے تھے, دشمنوں کے خلاف اپنی ایک انہوں نے غیر منظم لوگوں پہ مشتمل آرمی بنائی ہوئی تھی, اب اس کو آرگنائزڈ آرمی کر لیا جاتا ہے, پیڈ آرمی کر لیا جاتا ہے. آرمی میں رینک اینڈ فائل بھرتی کیے جاتے ہیں, اسلحہ خریدا جاتا ہے, اسلحے ڈیپو بنائے جاتے ہیں, چھاونیاں یعنی کینٹونمنٹ بنائے جاتے ہیں, اور ملک کے طول و عرض میں ڈیفنس کا ایک سٹرکچر کھڑا کر دیا جاتا ہے, اور اس کا ایک ایکسپینڈیچر بھی ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے جو خزانے میں سے دیا جائے گا. اور سٹیج 3 کیونکہ میچورٹی کی سٹیج ہے, تو اب جتنی بھی لیڈرشپ ہے وہ ایڈمنسٹریشن کر کے, پولیٹیکل سسٹم ڈیولپ کر کے, اسٹیٹ کرافٹ ڈیولپ کرنے کے بعد اب اتنی میچور ہو چکی ہے کہ ان کو پتا ہے کیا ان کی غلطیاں تھیں اور کس چیز سے انہوں نے سیکھنا ہے اور کیا نئی ڈیولپمنٹ کرنی ہے. لیکن اس میچورٹی کی ایج پہ ابن خلدون کہتا ہے کہ اگر پرانے یا پہلے سے موجود حکمران ہی ریاست کو چلا رہے ہوں, یا ان کی اگلی نسل یعنی جس کو ہم بولتے ہیں ڈائناسٹک جو چل رہی ہے, لیگیسی چل رہی ہے, یا بعض کا کنگ شپ چل رہی ہے, یا ڈائناسٹک پولیٹیکل لیگیسی چل رہی ہے, تو وہ کافی حد تک کنٹرول کر چکے ہوتے ہیں ملکی وسائل کے اوپر بھی, عوام کے ذہن و دماغ کے اوپر بھی, ملک کے نظام کے اوپر بھی, ایڈمنسٹریشن کے اوپر بھی, جوڈیشری کے اوپر بھی. تو یہاں پر آ کر جو حکمرانوں کی لاٹ یا جو اب حکمرانی کر رہے ہوتے ہیں وہ ایروگنٹ ہو جاتے ہیں. ابن خلدون کہتا ہے میچورٹی کی ایج میں اب حکمران اور عوام کے درمیان گیپ آ جاتا ہے, الوفنس ہو جاتی ہے, عوام کی کم و پیش رائے لی جاتی ہے ریاستی معاملات میں, اور ریاست کو
ان طور طریقوں پر چلایا جاتا ہے جو بیسٹ سوٹیبل ہوں ان لوگوں کے جو اسٹیٹ کرافٹ کر رہے ہیں. لیکن یہاں پر ایک چیز ملحوظ خاطر رہے کہ ابن خلدون یہ تمام کے تمام کوالٹیز ان ریاستوں کے لیے بتا رہا ہے جہاں پر کنگ شپ ہے, ملوکیت ہے. ڈیموکریسی کی ریاستوں کے بارے میں ابن خلدون کوئی یہاں پر سٹیج 3 پہ ایسی بات نہیں کر رہا. اب ایسی بات ہے ڈیموکریسی میں تو ایوولوشن ہوگی, ڈیموکریسی میں تو نئی لیڈرشپ آئے گی, پولیٹیکل پارٹیز آئیں گی, تو جب آپ میجورٹی کی سٹیج پہ جائیں گے تو ڈیموکریسی بھی میچور ہو چکی ہوگی. لیکن چونکہ ابن خلدون اپنے دور کے حساب سے ایک پورے کا پورا ذائچہ کھینچتا ہے, تو ابن خلدون جو بات کرے گا وہ ود ریفرنس ٹو کنگشپ کرے گا یا ود ریفرنس ٹو اتھارٹیرین فیملیز کرے گا, جن خاندانوں کی حکومتیں ہوتی ہیں, تو وہ کہتا ہے وہ اب بڑے کنسالیڈیٹ ہو جاتے ہیں. یہاں پر ابن خلدون کہتا ہے کہ میچورٹی کی ایج میں ایک اور بڑا فائدہ اس ریاست کو آتا ہے جس کو کہتے ہیں اکنامک میچورٹی. ریاست اکنامکلی بہت سٹرونگ ہو جاتی ہے اور قوم و پیش ہر خاص و عام کے پاس وسائل موجود ہوتے ہیں, عوام خوشحال ہوتی ہے. یہ وہ سٹیج ہے جہاں پر 2-3 غلطیاں ریاستیں کر لیتی ہیں. پہلی غلطی یہ کرتی ہے کہ آرام و آسائش میں پڑنے کی وجہ سے وہ اپنے ارد گرد ہونے والے پولیٹیکل ڈائنامکس پر نظر نہیں رکھ پاتی اور ہر ایک چیز کو وہ آرام اور آسانی کے جو پیراہے ہے اس میں ہی دیکھتی ہیں. فار ایگزامپل ریاستیں یا ریاست کے اسٹیٹ کرافٹ جتنے بھی ہوتے ہیں, جنہوں نے ریاست سازی کا علم حاصل کیا ہوتا ہے, وہ ذرا لگزوریس لائف میں پڑ جاتے ہیں. ریاست میں رہنے والی عوام بھی چونکہ خوشحال ہوتی ہے, پولیٹیکل اکنامک میچورٹی آ چکی ہوتی ہے, ایڈوانسمنٹ ہو چکی ہوتی ہے, تو وہ بھی اس طرح سے ریاست کے دفاع کے لیے اتنی تگ و دو نہیں کرتے, آرام پسند ہو جاتے ہیں. اور تیسری امپورٹنٹ چیز, ایسی ریاستوں میں لیئر ایکٹیویٹیز بھی زیادہ ہو جاتی ہے. یہ ایک نقصان بنتا ہے کیونکہ اب آنے والی جو لاٹ یا آنے والی جو نسل ہے جنہوں نے حکمرانی کرنی ہے وہ اتنے کمپیٹنٹ نہیں رہتے, آسانی میں پڑ جاتے ہیں, لیئر ایکٹیویٹیز میں پڑ جاتے ہیں. تو پھر جو گلوبل پولیٹیکل ڈائنامکس چینج ہو رہے ہوتے ہیں, گلوبل آپ کہہ سکتے ہیں اسٹریٹجک ڈائنامکس چینج ہو رہے ہوتے ہیں, خطے کے حالات جو ہو رہے ہوتے ہیں, ان کو وہ اس طرح سے جج نہیں کر پاتے, یا تو ان کے اندر ہی کسی وجہ سے ڈویژن آ جاتی ہے یا باہر سے کچھ طاقتیں ہمسایہ ممالک کی ان کو چیلنج کر دیتی ہیں. یا پھر وہ یہاں پر کہتا ہے ایک اور ایشو آتا ہے کہ اسٹیٹ چونکہ میچور ہو چکی ہوتی ہے, پولیٹیکلی اور اکنامکلی اسٹیبل ہو چکی ہوتی ہے, تو ریاست بعض کا اگریسو ہونے کی کوشش کرتی ہے. اس اگریشن میں وہ اپنے ہمسایوں کو اپنے سامنے سرنڈر کروانے پر مجبور کرتی ہے, یا پھر کسی ایکسپینشنزم کے موڈ میں ہوتی ہے تو اپنے ارد گرد جنگیں چھیڑ دیتی ہے. اس سے بھی اس اسٹیٹ کا میچورٹی سے اگلی سٹیج پر جانے کے لیے, ایکسپینشنزم کی سٹیج پر جانے کے لیے رسک ہوتا ہے. یا تو وہ ایکسپینڈ کر کے بڑی ریاست بن جائے گی اور زیادہ وسائل اس کے پاس آ جائیں گے, یا پھر وہ جنگ و جدل میں انوالو ہونے کے بعد ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی. اور یہی وہ کہتا ہے کہ سٹیج 4 میں یا سپوائلج ہے یا مینٹیننس ہے. اگر سپوائلج ہے تو اس کے بعد ڈکے آئے گا, اور اگر مینٹیننس ہے تو بس وہ پھر چلتی چلی جائے گی. بیچ میں کہیں کوئی ایسی بغاوت آتی ہے, کوئی ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں, پولیٹیکل اتھارٹی کمزور ہو جاتی ہے, اکنامک ولنریبلٹی آ جاتی ہے, بغاوتیں شروع ہو جاتی ہے, تو پھر مینٹیننس کے دوران بھی بغاوت یا کوئی ایسے آثار پیدا ہو سکتے جس سے ریاست کمزور ہو جائے اور پولیٹیکل اور اکنامک ولنریبلٹی یعنی ویکنس کی ریاست کو توڑ دیتی ہے, اور اس کے بعد اسٹیٹ جو ہے وہ ڈکے ہو جاتی ہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں تھیں جو انہوں نے اس کے اوپر کی, اور اس سے ہمیں 2 بڑی مثالیں ملتی ہیں. ایک تو مثال ہمیں ملتی ہے سوویت امپائر کے کولڈ وار میں ٹوٹنے کی. اس کے علاوہ ہمیں بر صغیر کے اندر جو مثال ملتی ہے وہ ملتی ہے مغل امپائر کو. اگر آپ غور سے دیکھیں ان کے ٹوٹ پھوٹ کے, تو اس کے بارے میں بھی یہ تھیری بالکل ٹھیک ثابت ہوتی ہے, یعنی برتھ, گروتھ, میچورٹی, یا سپوائلج یا مینٹیننس, اور اس کے بعد ڈکے اینڈ ری برتھ. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ والا حصہ جو ملتا ہے وہ ہمیں ملتا ہے آٹومن امپائر کے ہاں بھی, ایبیسیڈ کے ہاں بھی, اور دوسری طرف ہمیں امیاد ڈائنیسٹی میں بھی یہی فیزز ملتے ہیں. تو یہاں سے آپ پولیٹیکل ایکیومن آف ابن خلدون کو جج کر سکتے ہیں کہ اپنے سے پہلے ہونے والے واقعات کو بھی آپ نے ان سٹیجز کے تحت کور کیا, اور بعد میں آنے والے واقعات کے اوپر بھی اتنی گہری نظر تھی کہ بعد کے معاملات بھی اس سے ملتے جلتے ہی تھے.
اسٹوڈینٹس اگلی جو ہماری امپورٹنٹ تھیری ہے ود ریفرنس ٹو ابن خلدون اس پر آتے ہیں اینڈ دیٹ از نون ایز پولیٹیکل اکانومی. اور ابن خلدون کو چونکہ میں نے پہلے ایک ان کے بارے میں انٹروڈکشن میں بتایا تھا کہ ابن خلدون کو فادر آف پولیٹیکل اکانومی بھی کہا جاتا ہے. ہمارے ہاں ایک مسکنسیپشن ہے کہ ہم اپنے بڑے تھنکر بڑے اسکالر اور بڑے لوگوں کو اتنا ایکنالج نہیں کرتے جتنا آج کے دور میں ویسٹ انہیں کر رہا ہوتا ہے. تو آپ کو ایک اور کام کی بات بتاتا ہوں کہ 1776 میں ایک شخص جس کا نام ایڈم سمتھ تھا, اس نے ایک بک لکھی تھی دا ویلتھ آف نیشنز. اس کتاب کے اندر اکانومی سے ریلیٹڈ, معیشت سے ریلیٹڈ, کیپٹلزم سے ریلیٹڈ جتنے اصول ایڈم سمتھ نے وضع کیے ہیں اس میں سے زیادہ تر میٹیریل اور کانٹینٹ جو ہے وہ ابن خلدون 14ویں صدی میں بتا چکے تھے. یعنی اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایڈم سمتھ کا جو جتنا بھی کام ہے وہ ابن خلدون پہلے سے ہی دنیا کو بتا کے جا چکے تھے, اور اس طرح ان کو فادر آف اکانومی بھی کہہ سکتے ہیں. اور چونکہ یہ ان کی جو تھیری فادر آف پولیٹیکل اکانومی کی تھی, یہ پالیٹکس اور اکانومی کو مکس کر کے بنائی گئی تھی, یعنی ریاست سازی اور معیشت سازی دونوں آپس میں انٹرٹوائنڈ ہیں. یہ علم جو تھا ابن خلدون پہلے ہم تک پہنچا گئے تھے. اب ان کی جو تھیری آف پولیٹیکل اکانومی ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایزیوم کر سکتے ہیں کہ ایک ریاست ہے, اس ریاست کے اندر کس طرح سے ریاستی نظام اسٹیٹ کرافٹ چلنا چاہیے, انتظامی امور ہونے چاہیے, دا آرٹ اینڈ سائنس آف اسٹیٹ کرافٹ ہونا چاہیے, اس کے ساتھ ساتھ اس کے انتظامی امور کیسے ہونے چاہیے, بیوروکریسی کیسے کام کرے گی, عدلیہ کیسے کام کرے گی, لیجسلیشن یعنی مقننہ کیسے کام کرے گی, ایگزیکٹو یعنی حکمران اپنی ڈیوٹیز کیسے دیں گے, اس کے اوپر بات ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ یہی ایگزیکٹو اور لیجسلیچر جو ہوتے ہیں, مقننہ ہوتے ہیں, مجلس شورا جو ہوتی ہے, یہی مل بیٹھ کر پھر فیصلہ کرتے ہیں ملک کا بجٹ بنانے کے لیے, بجٹنگ کرتے ہیں جس کو فزیکل ڈسپلن بھی کہا جاتا ہے. وہ بجٹ کیسا بننا چاہیے, اس ملک میں رہنے والے لوگوں پر ٹیکس کیسے لگنے چاہیے, ان کے کیا طور طریقے ہونے چاہیے اور کس طرح ان کو مینج کرنا چاہیے. تو اس کے اوپر بڑی بہترین ڈسکشن ابن خلدون نے اپنی کتاب مقدمہ میں کی. اس میں سے آپ نے جو شروع کی بات کی وہ آپ نے کی کہ کسی ملک کی بھی جو ایڈمنسٹریشن ہے, بیوروکریسی ہے, سول سروسز ہے, اس کے بارے میں آپ نے کہا یہ کسی بھی ملک کی ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتی ہے, کیونکہ یہ گراس روٹ لیول تک ملک میں موجود ہوتی ہے. اگر بادشاہی نظام بھی ہو, ڈیموکریسی بھی ہو, تو کوئی بھی کام جو ایگزیکٹو نے لینے ہوتے ہیں, حکمرانوں نے لینے ہوتے ہیں, وہ بیوروکریسی سے لینے ہوتے ہیں. تو آپ یہ کہتے تھے کہ بیوروکریسی بہت افیکٹو, ایفیشینٹ اور اپ ٹو دا مارک ہونی چاہیے, یعنی ان کے پاس لیٹسٹ علم اور نالج ہونا چاہیے, اسی طرح ان کے پاس ریسورسز ہونے چاہیے. اور تیسرے درجے پر آپ کہتے ہیں کہ وہ جو بیوروکریسی ہوگی وہ تمام کی تمام بیوروکریسی اکاؤنٹیبل ہوگی, اور بڑی اسٹرکٹ قسم کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے, اور اس اکاؤنٹیبلٹی میں رولز آپ وضع کرتے ہیں کہ بیوروکریٹ کسی بھی صورت مالی کرپشن کا اگر ذمہ دار پایا گیا تو اس کو بڑی ایگزیمپلری پنشمنٹ دینی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ بیوروکریسی آن دا بہاف آف گورنمنٹ اور آن دا بہاف آف حکمران, آن دا بہاف آف ریاست یا آن دا بہاف آف اسٹیٹ اپنی پارز کو ایگزیکیوٹ کرتی ہے. اگر تو وہ اپنی پارز اپنے انٹرسٹ میں یوز کر رہی ہے تو پھر حکمران, ریاست یا اس کے ساتھ ساتھ حکومت جو ہے اس کو علم تب ہوگا جب وہ دیمک پوری طرح سے ملک کو چاٹ چکا ہوگا. تو آپ کہتے تھے کہ کسی بھی طرح سے جو فزیکل ڈسپلن ہے وہ مینٹین ہونا چاہیے, اور جو امبیزلمنٹ ہے, جو آپ کہتے ہیں مانیٹری کرپشن جو ہے اس کو روکا جائے. دوسری بات بیوروکریسی میں آپ یہ کہتے ہیں کہ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب ہونا چاہیے, یعنی میریٹوکریسی ہونی چاہیے, اور ایکسپرٹ لوگوں کی تعداد زیادہ ہونی چاہیے. یعنی آپ کو بیوروکریسی میں لوور سکیل کے اوپر بھی سول سرونٹ جو لوور سکیل کے ہوتے ہیں ان سے بھی کام لینا ہوتا ہے, کلیریکل ورک بھی لینا ہوتا ہے, لیکن زیادہ تر آپ کے پاس بہترین ایکسپرٹ ہونے چاہیے, یعنی اسپیشلائزیشن ہونی چاہیے بیوروکریسی میں. ہمارے ہاں بیوروکریسی میں جرنلائزیشن ہے, ہر فیلڈ سے لوگ آتے ہیں اور بعد میں پھر ان کی جو مارکس ہے, گریڈنگ ہے, یا جو ان کا فائنل رزلٹ ہے اس کے اکارڈنگلی ان کو پھر ایلوکیشن دی جاتی ہے. ابن خلدون اس کے خلاف تھے, آپ کہتے تھے ان کی جو ایریا آف کمپیٹنسی ہے اس کے اکارڈنگلی ان کو
ٹرین بھی کیا جائے, ان کے ریفریشر کورسز بھی کیے جائے, اور اس میں پھر ان کی پرفارمنس ایویلیویشن کی جائے. یعنی آپ نے جو ٹرم یوز کی, جو آج کل پوری دنیا میں اے سی آر اینول کانفیڈینشیل رپورٹ کے مطابق ہم دنیا میں دیکھتے ہیں, یہ ٹرم بھی ابن خلدون نے ہی ایجاد کی. اور آپ نے بتایا کہ کس طرح کانفیڈینشلی کسی بھی سول سرونٹ یا بیوروکریٹ کی رپورٹس کریٹ ہوں, تاکہ جب اس کی پروموشن کی باری آئے تو معلوم پڑے کہ اس نے اپنے دیے ہوئے ٹاسک یا جاب ڈسکرپشن کو کس طریقے سے نبھایا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ جوڈیشری کی بات کرتے ہیں, چونکہ پولیٹیکل اکانومی ہے تو پہلے پولیٹیکل سائیڈ میں کلیئر کرنا چاہوں گا. جوڈیشری کے بارے میں آپ یہ کہتے ہیں کہ ریاست کے لیے جوڈیشری امپورٹنٹ اس لیے ہوتی ہے کہ یہ سوشل آرڈر جو ہے مینٹین کرتی ہے. اب سوسائٹی میں آرڈر کیوں ضروری ہوتا ہے؟ تاکہ ہر ایک بندہ, چاہے طاقتور ہے, چاہے کمزور ہے, چاہے امیر ہے, چاہے غریب ہے, وہ ریاست میں گروتھ کی اس کو اپورچونٹی ملے. یعنی سب لوگ اپنی اپنی محنت اور اپنے اپنے ریسورسز کے اکارڈنگلی گرو ضرور کریں, آنے والا کل آج سے بہتر ہو. اس لیے وہ کہتا ہے کہ جو ریاست کے اندر عدلیہ کا ادارہ ہے, اس میں ایکسپیڈیشیس جسٹس ہونا چاہیے, جلد انصاف ہونا چاہیے. یعنی انصاف ایسا نہ ہو کہ جو مل تو جائے لیکن تب ملے جب اس انصاف کی افادیت ختم ہو جائے. تو آپ ٹرائل کورٹ کی بات کرتے ہیں کہ ٹرائل کورٹس بھی ہونے چاہیے, ڈسٹرکٹ کورٹس بھی ہونے چاہیے, اور فیصلے جو ہیں وہ جلدی ہونے چاہیے. اور یہاں پر بھی آپ جس کو ہم بولتے ہیں فیوریٹزم یا ڈیسپوٹک ایٹیٹیوڈ کے جج بہت ڈیسپوٹک ہو کے بات کرے گا, یا جج بہت مطلب کچھ بھی سزا آپ کو دے سکتا ہے, یا کسی کو فیوریٹ کرا, وہ کہتا ہے ایسا نہیں. بالکل قانون پر عمل درآمد ہونا چاہیے, انفورسمنٹ آف لا ہونا چاہیے. اور سپریمیسی آف لا تبھی ہوتی ہے جب لا ایگزیکیوٹ کرتا ہوا نظر آئے. جن معاشروں میں صرف سپریمیسی آف لا ایک کتابی شکل میں موجود ہوتی ہے اور حقیقت میں قانون سپریم نہیں ہوتا, ان معاشروں میں ابن خلدون کہتے ہیں کہ کبھی بھی اکنامک گروتھ نہیں آتی, کیونکہ پیسہ جو ہے وہ صرف چند ہاتھوں میں چلا جاتا. اور ابن خلدون کے ہاں ماننا یہ تھا کہ سوشل آرڈر قائم کرنے کے لیے عدالت کو اپنا کردار ادا کرنا ہے, اور عدالت جب اپنا کردار ادا کرتی ہے تو جو ایگزیکٹو یا حکمران حکومت چلا رہے ہوتے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ آسانی ہوتی ہے. اگلے درجے میں ابن خلدون کہتے ہیں اکنامک پالیسیز, بلکہ ٹیکس پالیسیز پہ آ جاتے ہیں. ابن خلدون نے بالکل کلیئر اپنی پولیٹیکل اکانومی کی ڈسکرپشن میں لکھ دیا کہ کسی بھی ملک میں, ریاست میں جو ٹیکس پالیسی ہے وہ ایسی نہیں ہونی چاہیے جس سے جو لوور سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے وہ ڈائریکٹلی ڈیمیج ہو. جس طرح ہمارے ملک میں جنرل سیلز ٹیکس ہے تو ہر چیز پہ ہوتا ہے. اگر آپ درجن انڈے لینے گئے ہیں, ڈبل روٹی لینے گئے ہیں, آپ نے بائک گاڑی میں پیٹرول ڈلوایا ہے, آپ نے بجلی کا بل, ہر ایک چیز میں ٹیکس ہے. تو اب جو پیسے والا ہے یا مڈل کلاس ہے یا افورڈ کر سکتا ہے وہ تو اس کو بیئر کر جائے گا, لیکن جو غریب ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتے چلے جائیں گے. تو ابن خلدون نے کہا کہ ریاست کو ایسی پالیسیز بنانی چاہیے کہ جو ٹیکسیشن کا نظام ہے اس کی پراپر ریکارڈ ہو, اور وہ ٹیکس انہی کو لگے جن کی ٹیکسیبل انکم ہے, اور ان ڈائریکٹ ٹیکسز کو ختم کر دیا جائے. اور ہمارے ملک میں سب سے زیادہ پیسہ اکٹھا ہی حکومت ان ڈائریکٹ ٹیکسز سے کرتی ہے, کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں جس کے پاس پیسے ہیں وہ تو اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ وہ ٹیکس دیتا ہی نہیں, اور زیادہ تر یا وہ بڑے اداروں کا افسر ہوتا ہے یا پھر وہ بڑے ایوانوں کا ممبر ہوتا ہے, یعنی پولیٹیکل ممبر ہوتا ہے, پولیٹیکل ایلیٹ ہوتا ہے, اور وہ ساتھ ہی بزنس ایلیٹ ہوتا ہے, تو وہ ہر جگہ سے ٹیکس ایویژن کر جاتا ہے بڑا ایزیلی. ابن خلدون اس کے بڑے خلاف ہے. ابن خلدون کہتے ہیں کہ اگر آپ کی ٹیکس پالیسی سخت نہ ہو اور امیر سے آپ ٹیکس نہ لیں تو بوجھ غریب پہ آتا ہے, اور اسٹیبلٹی آف ریاست ہونا ناممکن ہے, کیونکہ میجورٹی جو ہیں جب وہ آپ کی پرفارمنس سے یا آپ کی رولنگ سے یا آپ کے طریقہ حکمرانی سے خوش نہیں ہوں گے تو وہ اس ریاست کے ساتھ جڑ نہیں سکیں گے. یعنی اس ریاست کے ساتھ ان کی محبت کم ہو جائے گی, ان کو لگے گا ہم پر ظلم و ستم زیادہ ہو رہا ہے, ریاست ہمیں فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہی. تو چونکہ ابن خلدون ویلفیئر کانسیپٹ بتا رہے ہیں, ویلفیئر اسٹیٹ کا کانسیپٹ جو اسلام میں ہے, تو اس لیے ابن خلدون اس کا پراپر ایک سٹرکچر کھڑا کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ابن خلدون ایک اور بات کرتے ہیں جو اکنامک آسپیکٹ میں بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ ریاست میں زیادہ تر جو بڑی انڈسٹری ہے, بڑی کمیونٹی یا پیسے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بڑا کاروبار کرتے ہیں, تو ان کو اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا اگر مہنگائی ہو جائے.
لیکن اگر ریاست کے اندر رسد اور طلب کا گیپ آ جاتا ہے، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا گیپ آ جاتا ہے، ہولڈنگ ہوتی ہے، ذخیرہ اندوزی ہوتی ہے اور چیزیں مہنگی ملتی ہیں، تو غریب پر اس کا بہت بڑا امپیکٹ آتا ہے اور وہ پھر اپنے آپ کو ریاست سے الوف یعنی دور سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ابن خلدون کہتے ہیں کہ ریاست کا جو بڑا حصہ ہوتا ہے وہ ایسے لوگوں پر مشتمل ہوتا ہے جو چھوٹے کاروبار کرتے ہیں، چھوٹی فیکٹری لگا لی، صنعت لگا لی چھوٹی، یا ہول سیل کا کام کر لیا یا دکانداری کر لی، اس طرح کی کام کرتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے اس طرح کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ اس لیے بھی حکومت کو کرنا چاہیے کہ یہ جو چھوٹا بزنس کرتے ہیں، جس کو آج کل کے دور میں ہم اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کہتے ہیں، ہول سیل کہتے ہیں، ریٹیل کہتے ہیں، ابن خلدون کہتا ہے یہ لوگ زیادہ سے زیادہ نوکریاں کریٹ کر سکتے ہیں۔ تو جب یہ نوکریاں کریٹ کریں گے تو بہت زیادہ ان ایمپلائمنٹ جو ملک میں موجود ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اس لیے بھی پرائیویٹ بزنس کی اجازت ہونی چاہیے اور کیپٹلسٹک موڈ آف اکانومی ہو، بٹ ناٹ لائک دیٹ کہ جس میں ایک جو کلاس ہے وہ بہت امیر ہو جائے اور ایک کلاس بہت غریب ہو جائے، بلکہ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز یعنی چھوٹے کاروبار کو حکومت سپورٹ کرے۔ اور یہاں پر ابن خلدون کہتے ہیں کہ چھوٹے کاروبار پر ٹیکس بھی کم لگائے جائے، زیادہ ٹیکسیشن ان پہ نہ کی جائے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ عوام کی ایک بڑی تعداد کو اپنے پاس پرائیویٹ جاب بھی تو دے رہے ہیں اس بزنس اپرچونٹی کو کریٹ کر کے۔ اس کے ساتھ ساتھ ابن خلدون کہتے ہیں کہ امن جو ہے وہ ریاست کی اکانومی یعنی معیشت کی ضمانت ہوتا ہے۔ اگر ریاست چھوٹے بزنس مین کو تنگ کرتی ہے، زیادہ ٹیکسز لگا دیتی ہے، عوام غریب ہو جاتے ہیں، تو دھرنے ہوں گے، بغاوت کی موومنٹ چلے گی، صوبے یا ریاستوں کے اندر موجود چھوٹی چھوٹی ریاستیں جو ہیں وہ مین جو بڑی میجر ریاست ہے اس سے خوش نہیں ہوں گی، علیحدگی کی طرف جانے کی کوشش کریں گی۔ تو ایسے حالات میں تو بزنس نہیں ہو سکتا، انسرٹینٹی آ جائے گی، اور جب اکنامک انسرٹینٹی آتی ہے تو ابن خلدون کہتے ہیں پولیٹیکل انسرٹینٹی بھی آ جاتی ہے اور حکمران کو طاقتور حکمران نہیں مانا جاتا۔ ابن خلدون اس کے ساتھ ایک اور بہت بڑی بات کرتے ہیں کہ ریاستی جتنے بھی ادارے ہیں، جو انسٹیٹیوشن آف اسٹیٹ ہے، وہاں پر کم سے کم جاب اپرچونٹیز ہونی چاہیے، یعنی ریاست کو اپنے پیسے بچانے چاہیے اور کم سول سرونٹس رکھنے چاہیے۔ بہت سے کام ریاست جو ہے وہ پرائیویٹ ہاتھوں سے کروائے، اس سے ایک تو ایفیشنسی بھی آ جاتی ہے اور وہ کام سپیڈی بھی ہوتا ہے، جلدی بھی ہوتا ہے، پریسیشن ایکوریسی بھی اس میں ہوتی ہے۔ دوسرا، ریاست لانگ ٹرم سول سرونٹس کو تنخواہ دے گی، معاوضہ دے گی، اجرت دے گی یا پھر وظیفہ لگائے گی، اس سے ریاست کا جو خزانہ اس پہ بہت بوجھ پڑے گا۔ تو آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے یا پرائیویٹائزیشن کے کانسیپٹ ہے، اس کی بات بھی ابن خلدون ہی اپنے کانسیپٹ آف پولیٹیکل اکانومی میں کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ابن خلدون ایک کریٹیکل ایویلیویشن کرتے ہیں آرمی اور ریاست کا۔ آپ کا ماننا یہ ہے کہ کسی بھی ریاست کے اندر سٹیبلٹی اس کی اکانومی اور اس کے لوگوں کے خوشحالی سے آتی ہے، اور جب کوئی ریاست اکنامیکلی اور پولیٹیکلی سٹیبل ہوتی ہے تو بہت کم چانسز ہوتے ہیں اس ریاست کے کوئی اور حملہ کر دے۔ ایسی صورتحال میں چونکہ ریاست کے لوگ جو ریاست میں موجود ہوتے ہیں ان کی بہت سی افیلیشن اور بہت سی فیلنگ اپنی ریاست سے جڑی ہوتی ہے، اس لیے بھی اسٹوڈنٹ یاد رکھیے گا اس ریاست کے اوپر حملہ کرنے والی ریاست جو ہے وہ اتنی زیادہ کانفیڈنٹ نہیں ہوتی، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ لوگ ریاست کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، عصبیت کی طاقت ہے، عصبیہ ہے، سولیڈیرٹی ہے، جس وجہ سے مشکل ہوگی ایسی ریاست کو فتح کرنا۔ تو ابن خلدون کہتے ہیں اس لیے جو آرمی کی تعداد ہے وہ کم سے کم ہونی چاہیے، زیادہ آرمی نہ ہو، کیونکہ جتنی بڑی آپ آرمی رکھیں گے اور جتنی زیادہ بڑی سول سروس آپ کی ہوگی، جتنے زیادہ ملازم چاہے آرمی میں ہو چاہے سول سروسز میں ہو، ان کو آپ کو اپنے خزانے سے تنخواہیں اور مرات دینی پڑے گی، اتنے آپ کے خزانے پہ بوجھ پڑے گا اور پھر آپ کو ہیوی ٹیکسیشن لگانی پڑے گی۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کی پولیٹیکل اکانومی سے ہمیں ملتی ہیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ابن خلدون کا کانسیپٹ جو ہے عصبیہ کا کانسیپٹ، سولیڈیرٹی کا کانسیپٹ۔ اسٹوڈنٹس، ابن خلدون جو سولیڈیرٹی کے کانسیپٹ ہے اس میں کہتے ہیں کہ جو ریاست ہوتی ہے نا، ریاست، اب اگر ہم ابن خلدون سے پہلے یعنی 14ویں صدی سے پہلے کے جتنے بھی پولیٹیکل تھنکر یا مسلم پولیٹیکل فلسفر دیکھیں تو وہ دو چیزوں کو جوڑتے ہیں۔ ایک چیز وہ جوڑتے ہیں مذہب، ریلیجن، اور دوسرا سیاست، یعنی مذہبی آئیڈیالوجی اور ریاست سازی۔ ابن خلدون اس کے برعکس چلتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ سویلائزیشنل اینڈ
जो रियासती मामलात हैं इनको जोड़ा जाए, यानी सिविलाइजेशन, सोसाइटी को भी हम कह सकते हैं, यानी सोसाइटी एंड स्टेट। आप रिलीजन और स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं देते बल्कि सोसाइटी एंड स्टेट का कॉन्सेप्ट देते हैं। और आपकी सोसाइटी एंड स्टेट के कॉन्सेप्ट का मतलब है सिविलाइजेशन, तहजीब, और सोसाइटी भी हम उसको कह सकते हैं, और रियासत। तो आप कहते हैं वो रियासतें स्ट्रॉन्ग रियासतें होती हैं जिनकी अपनी तहजीब मजबूत हो, अपना कल्चर मजबूत हो, अपने ट्रेडिशन और आइडियल मजबूत हो, और उसमें रहने वाली तहजीब यानी सोसाइटी जो है वो सॉलिडेरिटी यानी असबिया की ताकत से रियासत से जुड़ी हो, यानी रहने वाले लोग जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हों, कंसोलिडेटेड हों, और वो रियासत से मोहब्बत करते हों। तो असबिया का जो कॉन्सेप्ट, सॉलिडेरिटी का जो कॉन्सेप्ट आप देते हैं, वो कहते हैं वो रियासत की स्ट्रेंथ है, और वो बताते हैं कि रियासत में सॉलिडेरिटी कैसे आती है। और यहाँ पर टू टाइप्स ऑफ सॉलिडेरिटी का वो जिक्र करते हैं। एक को वो बदवी असबिया कहते हैं, द पावर ऑफ अल असबिया इन बदावी लाइफ, यानी रूरल सॉलिडेरिटी कहते हैं। और एक को वो अर्बन सॉलिडेरिटी यानी हदवी यानी हदावी असबिया कहते हैं, अल असबिया अल हदावा, यानी जो सॉलिडेरिटी गांव के लोगों में होती है और एक शहर के लोगों में। इसी सॉलिडेरिटी के कॉन्सेप्ट को बाद में अगस्त कॉम्टे ने भी कॉपी किया, बहुत बड़े सोशियोलॉजिस्ट हैं वेस्ट के, उन्होंने इसको कहा ऑर्गेनिक और मैकेनिकल सॉलिडेरिटी। तो जो इब्ने खल्दून ने जिसके ऊपर बात की थी, बदावी असबिया यानी गांव के लोगों की आपस में सॉलिडेरिटी, उसको अगस्त कॉम्टे ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी कहते हैं। और जो शहरी सॉलिडेरिटी यानी हदावी सॉलिडेरिटी यानी अर्बन लाइफ की सॉलिडेरिटी है, उसको अगस्त कॉम्टे बेसिकली कहते हैं द सॉलिडेरिटी, इसको मैकेनिकल सॉलिडेरिटी भी कहते हैं। आज के दौर में शहरों में भी ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी हो सकती है, कैसे हो सकती है वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। अब देखते हैं जो बदावा लाइफ क्या है, गांव की जिंदगी क्या है, और उसमें असबिया की ताकत क्या है। इब्ने खल्दून कहते हैं कि जो देहात होते हैं वहां के रहने वाले लोगों की असबियत ज्यादा होती है शहर के लोगों के, जो शहर के रहने वाले लोग हैं उनकी निस्बत। उसकी रीजन स्टूडेंट ये है कि जो गांव में रहने वाले लोग होते हैं वो ज्यादातर एक जैसी जबान बोलते हैं, कमोपेश एक जैसे ही घरों में रहते हैं, और कमोपेश एक जैसे मजहब, आइडियोलॉजी या ट्रेडिशन या सिविलाइजेशन को फॉलो करते हैं। और उसके साथ साथ उनका चूंकि आपस में मेल जोल भी ज्यादा होता है, उनका ज्यादातर जो लाइवलीहुड है यानी कारोबार या जिंदगी गुजारने के लिए कमाई के जो तरीके हैं वो भी मिलते जुलते हैं। गांव में रहने वाले लोग ज्यादातर एग्रीकल्चर से ताल्लुक रखते हैं या ऐसे मामलात करते हैं जो उस अहाते में ही होते हैं, तो वो सब लोग एक दूसरे के साथ जो लेन देन करते हैं, और जो उनका लाइवलीहुड है वो भी तकरीबन कमोपेश मिलता जुलता है। अगर आप देखें तो गांव के लोग ज्यादातर एग्रीकल्चर यानी ज़राअत से ही वाबस्ता होते हैं। इसके अलावा उनके जो रीति रिवाज हैं, रिचुअल्स है, और जो उनके आपस में कल्चरल शेयरिंग है वो बहुत ज्यादा होती है। जीना मरना एक साथ होता है, एक दूसरे के लिए वक्त निकालते हैं, वक्त ज्यादा होता है, और वो सॉलिडेरिटी यानी उस असबियत की वजह से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और ये एक ऑर्गेनिक होती है, ये बाय डिजाइन या सुपरफिशियल सॉलिडेरिटी नहीं होती। उन लोगों के एक दूसरे के साथ जज्बात ऑर्गेनिक होते हैं, नेचुरल होते हैं, और ये जो सॉलिडेरिटी है ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसीलिए इब्ने खल्दून ये भी कहते हैं कि जब जंग लग जाए किसी मुल्क पे, कोई मुल्क हमला कर दे और जंग हो जाए, तो जितने भी लोग गांव के रहने वाले होते हैं या बदावी जिंदगी के रहने वाले होते हैं ये ज्यादातर वॉलंटियर अपने आप को जंग में जाने के लिए करते हैं। और जो इंसानी तारीख में आज तक हम देखते हैं कि ज्यादातर वॉलंटियर ये लोग करते हैं, और इनकी मुल्क कौम के साथ भी जो असबियत है, सॉलिडेरिटी, वो बहुत स्ट्रांग होती है। इसके बरक्स वो कहते हैं क्योंकि शहरी जिंदगी यानी हदावी लाइफ जो है, हदवी लाइफ जो है, वो बदावी जिंदगी यानी गांव की जिंदगी से बहुत मुख्तलिफ होती है। शहरों में बिजनेस होता है, होटल्स होते हैं, बड़ी बड़ी सड़कें होती हैं, इमारात होते हैं, और मल्टीपल टाइप के बिजनेस और जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं। तो उन शहरों से मुल्हिका जो इर्द गिर्द के गांव हैं या इर्द गिर्द के एरियाज है, वहां से लोग वहां आकर आबाद हो जाते हैं। और चूंकि वो लोग एक ही एरिया के नहीं होते, तो उनकी रंगो नस्ल, उनकी जबान, उनके सोचने का तरीका, उनकी वे ऑफ लाइफ भी अलग होती है। अब जो शहर में रहते हैं और एकेडमिक्स यानी एजुकेशन से ताल्लुक रखते हैं, उनकी एक और रूटीन है
جو بزنس کمیونٹی ہے، دکان کھولنی ہے، پلازا کھولنا ہے، کسی مال پہ کام کرنا ہے، ان کی وے آف لائف اور ہے. اسی طرح شہروں میں رہنے والے جو سول سروس کر رہے ہیں ان کی وے آف لائف اور ہے. اسی طرح اور بھی مزدور ڈیلی گاؤں سے آتے ہیں شہروں میں، تو ان کے آپس میں چونکہ روابط ایک جیسے نہیں ہوتے، گھر کالونیز ایک جیسی نہیں ہوتی، کہیں امیر لوگ رہتے ہیں، کہیں غریب لوگ رہتے ہیں، کہیں مڈل کلاس رہتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ایک دوسرے سے رسائی یا انٹریکشن اتنا زیادہ نہیں ہوتا. تو یہاں پر بھی سالیڈیرٹی تو ہوتی ہے، لیکن وہ سالیڈیرٹی گاؤں کی سالیڈیرٹی سے کم و بیش کم اس لیے ہوتی ہے کہ گاؤں میں زیادہ تر ایک ذات، ایک نسل، ایک مذہب یا ایک آئیڈیالوجی یا ایک علاقے کے لوگ رہتے ہیں تو زیادہ کلوز ہوتے ہیں. تو یہاں پر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ویک سالیڈیرٹی ہے، جس کو بعد میں جو اگست کامٹے ہیں اس نے اسی ہدوی سالیڈیرٹی یا اسبیہ آف ہدویہ کو اس نے میکینیکل سالیڈیرٹی کہا. فرینڈز اس کے بعد ایک اور دور آتا ہے ابن خلدون کے گزر جانے کے بعد، کو 400-450 سال بعد ہم دیکھتے ہیں ویسٹ پورے کا پورا انڈسٹریلائز ہو جاتا ہے. یعنی ویسٹ کے جو گاؤں ہیں وہ بھی شہروں کی صورت اختیار کر جاتے ہیں، سڑکیں بن گئی، اسکول بن گئے، کالج بن گئے، لائبریریز بن گئی، اور ویسٹ میں فارمنگ کا کلچر آ گیا. کاؤ فارمنگ ہو رہی ہے، میٹ فارمنگ ہو رہی ہے، پولٹری فارمنگ ہو رہی ہے، فش فارمنگ ہو رہی ہے. تو وہاں گاؤں کے لوگ بھی ڈیولپ ہو گئے. تو ابن خلدون کے 500-600 سال دنیا سے جانے کے بعد ویسٹ میں ہم نے زیادہ تر یہ دیکھا کہ وہاں پر بھی آرگینک سالیڈیرٹی، یعنی جو گاؤں میں ہوتی تھی بداوی اسبیہ، وہ شہروں میں بھی آنا شروع ہوا. اب وہ کیسے آنا شروع ہوا اس کو سمجھیے گا. وہ ایسے آنا شروع ہوا کہ انڈسٹریلائزڈ سٹیز جو ہوتے ہیں اس میں زیادہ تر انڈسٹری لگی ہوتی ہے، تو زیادہ تر انڈسٹریل زون کے رہنے والے لوگ ان انڈسٹری میں کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کا وے آف لائف بھی ایک جیسا ہو گیا. صبح انڈسٹری میں جانا ہے، شام کو واپس آ جانا ہے. پھر اسی طرح ان کی ڈریسنگ بھی ملتی جلتی ہے، اسی طرح ان کے مسائل اور ان کی خوشی غمی کے تہوار آپس میں جو ایک دوسرے کے ساتھ گزارنے وہ بھی ایک جیسے ہوتے ہیں. اسی طرح جس طرح آپ لائرز کو دیکھتے ہیں، سب تمام لائر جو ہیں وہ ڈیلی عدالتوں میں ایک دوسرے سے ملتے بھی ہیں، اپنے اپنے انہوں نے بینچز بنائے ہوتے ہیں، اپنے اپنے آفیسز ہوتے ہیں، الیکشن بھی ہو رہے ہوتے ہیں. تو ان میں بھی تو سالیڈیرٹی ہے شہر میں رہنے کے باوجود، لیکن ایک لائر کی باقی لائرز کے ساتھ جو سالیڈیرٹی ہے وہ میکینیکل تو نہیں ہوگی، وہ آرگینک ہوگی، کیونکہ رول جو گاؤں میں یا بدوی زندگی میں ابن خلدون نے رکھا تھا، رولز تو وہی اپلائی ہو رہے ہیں یہاں پر بھی. یہاں پر بھی تو اسی طرح روٹین میں آنا جانا ہے، اسی طرح بود و باش ہے، اسی طرح یونیفارم سیم پہننا ہے. تو آج کے دور میں بہت حد تک شہروں میں بھی سیم پروفیشن کے لوگ اگر آپس میں ایک جگہ پر ہوں، ایک جیسی کالونیز ہو، جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ہر کالونی کے لوگوں کا ایک کامن پارک بنا ہوتا ہے، اسکول ہوتی ہے، میوزمنٹ ایکٹیویٹی، سیوک سینٹر ہوتا ہے. تو اس طرح سے وہاں کی بھی سالیڈیرٹی جو کہ آپس میں کلوز ہوتے ہیں تو آرگینک ہو سکتی ہے. انڈسٹریلائز سالیڈیرٹی دیکھ لیں، باقی سالیڈیرٹیز تو شہروں میں اب آج کل جو مکسچر ملتا ہے وہ میکینیکل سالیڈیرٹی بھی آرگینک بھی ہے. تو یہ انہوں نے اسبیہ کے اوپر بہت بڑی بات کی، اور یہ اسبیہ کا قانون ہی آپ کا اسٹرانگر نیشن کی تھیوری میں بھی ہے. جب انہوں نے فارم آف اسٹیٹس کا بتایا نا، تو انہوں نے کہا جو اسٹرانگسٹ نیشن اور پاورفل نیشن ہے وہ وہی ہوگی جس کے شہر گاؤں جہاں پر بھی ہوں سیم سویلائزیشن کو فالو کیا جائے، ان کی آئیڈیالوجی ملتی جلتی ہو، اور وہ اپنی ریاست سے محبت کرتے ہو، یعنی عصبیت کی طاقت وہاں پر بہت زیادہ ہو. تو یہ کچھ بیسک کانسیپٹ ہے جی ابن خلدون کے ہاں، چاہے پولیٹیکل اکانومی، چاہے ریاست سازی، چاہے علم تاریخ کی بات کریں، چاہے بیوروکریسی کی بات کریں، چاہے جوڈیشل سسٹم کی بات کریں، چاہے اسٹرانگر اسٹیٹ کی بات کریں، چاہے ان کی تھیوری آف سویلائزیشن اینڈ اسٹیٹ کی بات کریں. تو یہ تمام چیزیں ملی جلی ایک جگہ پر اکٹھی کر کے اسی طرح ابن خلدون اس کو بیان کرتے ہیں. فرینڈز ہوپ کہ جو بھی میں نے ایکسپلینیشن آپ کے سامنے رکھی، جب آپ اس کو ڈائریکٹ کراس چیک کریں گے، ایک تو میری اپنی بک انشاءاللہ تعالی 2 ہفتے میں مارکیٹ میں اویلیبل ہوگی، 200 مارکس کی پولیٹیکل سائنس فار سی ایس ایس پی ایم ایس. اور دوسری چیز یہ کہ اگر آپ تب تک اس کو کہیں سے پڑھنا چاہتے ہیں تو آلریڈی بہت کتابیں موجود ہیں مسلم پولیٹیکل تھنکرز کے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اور ابن خلدون کو آپ اگر آئسولیشن میں الگ سے پڑھنا چاہتے ہیں تو ابن خلدون کا جو مقدمہ ابن خلدون ہے وہ اس وقت اردو ٹرانسلیشن اور انگلش ٹرانسلیشن کے ساتھ اویلیبل ہے. ایک اور چیز یہ کہ اگر آپ اب کوئی کوشچن کرنا چاہتے ہیں تو پلیز 1 by 1 کوشچن کر سکتے ہیں جی پلیز. سب سے پہلے آپ یہاں میسج کر دیں تو پھر اس کے بعد ہم اس کو کر لیں گے جی پلیز. اچھا، اس اسبیہ کو اسابیہ بھی اکثر لوگ پڑھتے ہیں اور لکھا بھی ہوتا ہے.
ٹھیک ہے, تھیری آف اسبیہ یا سابیہ کیا ہے. جی, اینی ون امنگ یو اف یو وانٹ ٹو آسک سم کوشچن تو آپ پلیز سوال کر سکتے. جی زین الحق. سر آپ نے اکنامک ٹیکس پالیسیز سوری تھیوری آف پولیٹیکل اکانومی میں جو پوائنٹس آپ نے میجر بتائے تھے وہ یہ تھے جوڈیشری یا اکنامک ٹیکس پالیسی ہے, اور اس کے علاوہ آرمی اینڈ اسٹیٹ کا بتایا تھا, رولر سولیڈری اور اربن سولیڈ. سر اس کے علاوہ کوئی اور کنسپٹ بتایا تھا آپ نے؟ میرا نہیں, نیٹ میں تھوڑا ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. اب وہ آپ پریشان نہ ہو, وہ آپ نے پریشان اس لیے نہیں ہونا کہ میں اس کو ایڈٹ کر کے نا جب اپلوڈ کر دوں گا نا تو وہ دوبارہ آپ جی کے لیے سر, اویلیبل ہوگی. ٹھیک ہو گیا جی. ٹھیک ہے سر. جی سر. سر نوٹس آپ بھیج دیں گے جیسے پہلے بھیجے تھے آپ؟ ہاں اچھا, وہ نوٹس کا تھوڑا سا ایشو ہو گیا تھا اس لیے میں اب اس کو بک فارمیٹ میں ہی آپ کو اب دوں گا انشاءاللہ, بہت جلدی دوں گا انشاءاللہ. جی سر, جی سر, ٹھیک.